बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, गुज़िश्ता कई हफ्तों से जारी इंसदादे तजावुज़ात मुहिम अब एक अजीब रुख इख्तियार कर गया है। मुहिम के दौरान मुतादिद ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए जिसमें जायज़ तामीरात को भी बुलडोज़र चलाकर मलबे का ढेर बना दिया गया। मीडिया ने इस मामले को हाईलाइट किया। खुद हमने अपना एक पूरा प्रोग्राम इस मौजू पर किया जिसमें ऑपरेशन से मुतासरा नौजवान और जिम्मेदार सियासी शख्सियात और हुकूमती ओहदेदारान को आमने सामने बिठाकर मामले को सॉर्ट आउट भी किया गया। हमारे प्रोग्राम में बैठे मोअज़्ज़िज़ मेहमान वफाक में हुक्मरान जमात और सिंध असेंबली के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब फिरदौस शमीम नकवी ने लाइव शो में ये वादा किया था कि वो इस संजीदा मसले को फ्लोर ऑफ द हाउस उठाएंगे और इस पर वो अभी कुछ फॉलो अप ले भी रहे हैं। नाज़रीन, किसी भी मुल्क में वहां के शहरियों और बासियों को इज्जत के साथ रोजगार देना और उनके रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ करना यकीनन रियासत की जिम्मेदारी होती है, मगर बदकिस्मती से हमारे यहाँ अव्वल तो रियासत अपनी ये जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाती। उल्टा प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई रोजगार के मौके पैदा कर रहा हो तो उसकी राह में रोड़े अटकाए जाते हैं। बहरिया टाउन मुल्क का ही एक ऐसा नामी ग्रामी रिहायशी मंसूबा है जिसमें हमने देखा एक लिविंग स्टैंडर्ड लोगों को दिया गया, जिससे एक तरफ जहाँ शहरियों को रिहाइश की बेहतरीन सहूलियात मुहैया की, वहीं हजारों मजदूरों को उससे रोजगार भी मिलता रहा। मगर यहाँ पर यह अमर भी काबिल जिक्र है नाज़रीन के बहरिया टाउन की जमीनों के कानूनी मामलात भी अदालत में है इस वक्त, जिसकी तफ्तीश कानून नाफिज करने वाले इदारे और एजेंसीज जो है वो कर रही हैं। इसी ज़मन में बहरिया टाउन से मुंसलिक कुछ मुलाजमीन और स्टेट एजेंट्स को भी गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि गिरफ्तार किया गया। वो तो भला हो जनाब चीफ जस्टिस का, जिन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट की कराची रजिस्ट्री में इंक्रोचमेंट से मुतालिक केस की समाअत की और लोगों की जायज तामीरात मस्मार करने पर इंतजामिया से बासपुर्स भी की। नाज़रीन, उन्होंने वाज़े तौर पे ये भी कहा है कि अदालत ने लोगों के घर और दुकानें गिराने का हुक्म नहीं दिया था। हुकूमत को अब चाहिए कि लोगों को मुतबादिल जगह भी फराहम करे और रोजगार भी फराहम करे, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि तजावुज़ात किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अब ये तमाम मामला जो कराची शहर में नजर आ रहा है, तो ये किसके मंसूबे के तहत किया जा रहा है? यूं घरों को, बाजारों को उजाड़ा जा रहा है और लोगों का नुकसान भी हो रहा है। इन तमाम नुकसान का और जो मुआशी इस्तेहसाल हो रहा है, इसका अजाला कौन करेगा? आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है अतीक मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन है। टेलीफोन लाइन पर नाज़रीन हमें मुर्तजा बलोच साहब ज्वाइन करेंगे। पीपल्स पार्टी से वैसे तो आपका ताल्लुक है, लेकिन आपके पास जो मिनिस्ट्री है वो मैन पावर की, यानी वजीर बराए अफरादी कुव्वत के। साथ साथ भाषानी शाह साहब जो है वो भी हमें ज्वाइन करेंगे, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अतीक मीर साहब, आप चूंकि इस टॉपिक पर पहली दफ़ा आए, वैसे तो मैं इस टॉपिक को 3-4 दफ़ा हाईलाइट कर चुकी हूँ। सबसे बड़ी चीज़ जो हम देख रहे हैं कि गलतुल आम सही का जो मफरूज़ा कायम कर दिया गया, यानी इंक्रोचमेंट गलत था, उसको आपने पनपने दिया कराची जैसे एक मुआशी हब में। अच्छा, अब आपने पनपने दिया और ऐसे लोग उस तजावुज़ात की जद में आ रहे हैं जो कि शायद जिस दिन काम ना करे तो उनके घर में चूल्हा ना बन सके, चूल्हा ना जल सके उनका। अब इन तमाम चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए आप तमाम अदालती अहकामात को, इंतज़ामिया को, वफाक को और सूबाई हुकूमत को किस तरह देख रहे हैं? इस पर तो दो राय नहीं है कि कराची लैंड करप्शन में या लैंड की वायलेशन में अब पूरे पाकिस्तान में कराची सर फहरिस्त रहा। और आज भी जितनी आप इमारतें देख रहे हैं, खुसूसन ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के तहत 95% इमारत रिश्वत और उनकी मामलगी के बगैर पॉसिबल नहीं है कि आप एक फ्लोर भी उठा सकें। ठीक है, ठीक है। अब उसी इदारे को ये कहा जाए कि उसको रेगुलाइज किया जाए, यानी पहले तो ये कहा जाए किसी चोर से कि वो ये काम करे, चोरी करे, फिर कहा कि चोर ही उसकी स्कूटनी भी करे। तो ये बड़ा अजीब सा मामला है। चीफ जस्टिस ने इसमें कोई मैं समझता हूँ कि कबात नहीं थी कि जिस तरह फुटपाथों पर तजावुज़ात बढ़ रही थी। खुद केएमसी ने माजी में 1 करोड़ रुपए की आमदनी का ख्वाब देखा, तमाम फुटपाथें दुकानों से भर दी, नाले दुकानों से बसा दिए, इसी तरह पार्क्स में किराया दे दिया और यहाँ तक लोगों को ख्वाब दिखाया कि वो इसकी 99 ईयर्स यानी नाले पर 99 ईयर्स लीज के और मलकियत के ख्वाब दिखाए। तो ये उस वक्त की हुकूमतों ने गालिबन इसलिए भी इतने गुमराह कुन इश्तिहारों के खिलाफ या इस किस्म के इक़दामात के खिलाफ कोई रोकथाम नहीं की कि वो जो ये वायलेशन कर रहे थे वही हुकूमत में भी बैठे हुए थे। ये सबब है कि लोग उनकी बातों में आ गए और वो जो एक हजारों की तादाद में लोग अपना कारोबार नालों पर
پارکس میں، سڑکوں پر، فٹ پاتھوں پر جنہوں نے بسا لیا، اب اچانک ہی ان پر یہ بجلی گری کہ آپ کو یہ نہ صرف خالی کرنا ہے بلکہ یہ مسمار بھی ہو جائے گا، تو یقیناً یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک آزمائشی مرحلہ ہے. یہ لمحہ ناقابل برداشت ہے. میں کل بھی ان تمام مارکیٹوں میں گیا تھا جو توڑ دی گئیں. ایمپریس مارکیٹ میں گیا، لی مارکیٹ جس کے بارے میں بھی آج انہوں نے سروے بھی کیا ہے، اس طرح لنڈا بازار ہے، آرام باغ فرنیچر مارکیٹ میں پارک کے ساتھ کی دکانیں ہیں. تو یہ تمام لوگ در بدر ہیں، تمام لوگ بھٹک رہے ہیں. ان لوگوں کے پاس چلیے آپ نے ایک اچھے کام کے لیے ایک آپریشن کی اجازت دے دی، لیکن کس کو دی؟ پلاننگ بھی صحیح نہیں آپ نے کس کو اجازت دی؟ سب سے جنہوں نے وائلیشن کی بھی کراچی میں تجاوزات کا سرپرست، سب سے بڑا سرپرست، سب سے بڑا جس کی نس نس میں رگ رگ میں جن کی کرپشن بھری ہے، وہ اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے. اس ڈپارٹمنٹ کو آپ نے کھول کھیلنے کی اجازت دے دی. جس ابھی آپ نے کہا کہ بہت سے لوگوں نے ان سے ایسے کام بھی لیے کہ یہ ہماری پراپرٹی ہے، ہمارا مخالف ہے، اور وہ پرائیویٹ لینڈز کے معاملات ہیں، اور اس نے اس کو گرا دیا. میں سمجھتا ہوں کہ کے ایم سی کو اپنی حد میں رہنا چاہیے تھا. اگر چیف جسٹس نے کے ایم سی کو ان کی کرایہ داری ختم کرنے، لیکن وسیم صاحب تو بالکل اس سے بریو جمع ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، میں نے تو جو تجاوزات تھے، جو پتھارے تھے، ان تمام جو نالے پہ قائم تھے، جو انلیگل تھے، میں نے تو ان کا صفایا کیا. وہ اس چیز سے کہتے ہی نہیں ہے کہ اگر کسی کی دکان اگر وہ لیگلائز تھی، اتھورائز تھی، اس کو گرایا گیا، اس میں کے ایم سی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. بریو جمع تو پھر چیف جسٹس بھی آج ہو گئے نا کہ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا، میں نے وہ تو نہیں کہا تھا. دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کرپٹ لابی ہے پوری، جنہوں نے کراچی کا بیڑا غرق کر دیا. کراچی میں انہوں نے اس طریقے سے تجاوزات کو تجاوز کیا یا تجاوزات سے کراچی کو آباد کیا کہ مکمل طور پر قانون، سمجھے کہ قانون کی پاسداری ختم ہو گئی کراچی میں. چیف جسٹس کے ایک آرڈر نے اہلیان کراچی کو بتایا کہ قانون کی طاقت کیا ہے، ٹھیک ہے، قانون کی رٹ کیا ہے، اور اب دیکھ رہے ہیں کہ آپ قانون نے اپنا کام شروع کیا. لیکن ان لوگوں کو بے لگام نہیں کرنا چاہیے، وہ اداروں کو کہ جو اس کے ذمہ دار بھی ہیں اور جو اب بھی کرپشن میں ملوث ہیں، وہ کروڑوں روپے یومیہ کے بینیفیشری بھی ہیں. وزیر اعظم صاحب آئے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم سپریم کورٹ سے کہیں گے نظر ثانی کرے اس معاملے میں. آپ آج جیسے سپریم چیف جسٹس کراچی آئے ہوئے اور انہوں نے صاف کہا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ غریب لوگوں کا روزگار چھینے، لیکن یہ کہہ دینا بس، مطلب آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دی، آپ نے ایک حکم نامہ جاری کر دیا کہ انکروچمنٹ کے خلاف آپریشن، گرینڈ آپریشن کر دے، پورا کراچی اکھاڑ کے پھینک دیا. جو وہ کہتے ہیں نا بڑے مگرمچھ ہے، وہ تو ابھی بھی سیف اینڈ ساؤنڈ ہے، ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. لیکن جو یہ غریب طبقہ ہے، اب آپ نے کوئی ان کو متبادل جگہ نہیں دی، آپ نے ان کا روزگار فراہم نہیں کیا. آپ کو یاد ہوگا نعمت اللہ صاحب کے دور میں بھی جب ہوا تھا سبزی منڈی کے، اس میں آپ نے ایک متبادل جگہ دی تھی نا، ایک پلان کیا تھا نا، اس کو کیوں نہیں فالو کیا گیا؟ دیکھیں اس کے بغیر تو یہ آپریشن ہونا بھی نہیں چاہیے تھا. ظلم ہے، زیادتی ہے. آپ نے بلڈوزر اٹھایا اور راتوں رات اٹھ کے آپ چلے گئے اور آپ نے ہائے دکانیں لینے کے مسمار کر برابر دی. ہے. یہ چیف جسٹس سب بھی اللہ کا خوف کریں. اب بھی اس آپریشن کی سمت کو درست ایک تعین اس کا کریں. کتنی دکانیں اندازہ ایک آدمی دیکھیں، یہ انکروچر نہیں ہے. یہ جو 4-5 ہزار یہ جو بلدیہ کی کرایہ دار، یہ انکروچر نہیں ہے، یہ قابض نہیں ہے. انہیں ایک ادارے نے آفر کیا اور بٹھا دیا. ٹھیک ہے، اس ادارے کی غلطی ہے، ٹھیک ہے، یہ غلط جگہ پہ بیٹھے. دنیا میں کوئی قانون فٹ پاتھ پہ کاروبار کی اجازت نہیں دیتا، کوئی قانون نالے پر پارک میں اجازت نہیں دیتا. ہیومن رائٹس میں یہ چیز آتی ہے. 30-40 سال سے اب تک نظر نہیں آیا تھا. لیکن اگر 40 سال فٹ پاتھوں پہ دکانیں، یہ نظر نہیں آ رہا تھا، بھتہ لیتے ہوئے نظر نہیں آ رہا تھا، ان کو خواب دکھاتے ہوئے غریب لوگوں کو ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، ان کو خوف خدا نہیں تھا. کیا آپ ان کو خواب دکھا رہے کہ بھائی تمہاری اتنی حیثیت نہیں ہے، تمہارے اتنے پیسوں میں ہم تمہیں ایک دکان یا ایک گھر بنا کے دے دیں گے؟ میں پھر بھی ایک بات کہتا ہوں، دیکھیں جس طرح آپ نے ایک طریقہ کار کے تحت انہیں بٹھایا، یہ آپ کے معاہدے کے تحت بیٹھے، آپ کو کرایہ دیتے تھے، آپ کی ہر شرط پوری کرتے تھے. اب آپ نے چیف جسٹس نے جب آرڈر دیا کہ انہیں خالی کروایا جائے، دکانیں مسمار کر دی جائے، اس آرڈر میں جہاں قانون کی پاسداری تھی، اس آرڈر میں جہاں شہر کی بھلائی مقصود تھی، وہاں انسانیت کے جذبے کے تحت
یہ سوچنا چاہیے تھا ان کے بچوں کو دودھ کہاں سے ملے گا, کہ گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کی دوا دارو کے معاملات کیسے چلیں گے, کہ بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کی فیس کے کیا معاملات ہوں گے. کل ایک صاحب نے مجھے ایمپریس مارکیٹ میں کہا کہ ہم اتنے پیسے بھی اب نہیں ہیں کہ ہم اسکول وین کے فیس دے سکیں, تو اسکول کی فیس تو کہیں رہ گیا. ایسا ہی ہے. تو وہ ہاتھ جو کل تک مخیر تھے آپ کے ایک غلط پلاننگ کے فیصلے کے تحت, ابھی آپ کس سمت جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپریشن کا, کیونکہ میئر نے بھی کہا ہے کہ اگر گھروں پہ بلڈوزر چلا تو میں استعفیٰ دے دوں گا. باتیں تو بہت ہو رہی ہیں اور پہلے تو ہر کوئی شادیاں نے بجا رہا تھا جب یہ آپریشن کا آغاز کیا گیا تھا, کریڈٹ لینے کی کوشش کی جا رہی تھی, کیا صوبائی حکومت ہو, کیا آپ کے میئر صاحب ہو, سب اس میں جو ہے نا وہ بیتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے تھے. لیکن اصل ذمہ داران کو کب لے کر آئیں گے؟ دیکھیں اس میں آپ سمجھتے ہیں سب سے زیادہ ذمہ دار کون سا ادارہ KMC رہا ہے؟ دیکھیں سب سے زیادہ وائلیشن کس نے کی ہے؟ ظاہر سی بات ہے جب KMC کو ہی حکم ملا ہے کہ فٹ پاتھوں کو صاف کریں. تو جس وقت یہ اجازت دی گئی تھی عتیق میر صاحب, چونکہ آپ تو ماشاءاللہ بہت پہلے سے مطلب یہ تاجر اتحاد کے ساتھ منسلک ہیں, جب یہ اجازت دی جا رہی تھی اس وقت آپ کو ایکٹیو ممبر کون نظر آ رہا تھا آپ کو KMC میں؟ دیکھیں KMC میں ظاہر ہے کہ ایک پارٹی کے انڈر میں تھا, اس وقت MQM کے انڈر میں تھا, MQM کے انڈر میں تھا, اور چاروں طرف کراچی میں MQM ہی MQM تھی. ٹھیک ہے, چاہے وہ واٹر اینڈ سیوریج کا محکمہ ہو یا DMC ہو KMC ہو, چاروں طرف. اس وقت وہ سمجھتے تھے ہماری طاقت ہی قانون ہے, ہم نے جو کہہ دیا وہی حکم آخر ہے. آج چیف جسٹس صاحب نے وسیم اختر صاحب کو شاباشی بھی دی ہے. یقیناً وہ اپنی پارٹی کے گناہ دھو رہے ہیں نا, وہ شاباشی دی ہے کہ جی آپ یہ کام کر رہے ہیں اور آپ اپنا جو ہے وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کے اور اس طرح کا جو انیشیٹو لے رہے ہیں. بہرحال عتیق صاحب, ابھی آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کو ابھی بھی کوئی ہوش کے ناخن ان لوگوں نے لیے, حکومت نے لیے, وفاق نے لیے, عدالت نے لیا, کہ یہ اتنے لوگوں کو بے روزگار کر کے آپ ایک وہ کہتے ہیں نا خانہ جنگی کی دعوت دے رہے ہیں آپ ملک میں؟ کیونکہ جب روزگار لوگوں کے پاس ہی ہوگا تو لوگوں کا ذہن نیگیٹو اپروچ پہ جائے گا, لوگ چوریاں کریں گے, کرائم ریشو بڑھے گا. ان تمام چیزوں کو کون ایڈریس کرے گا, کون سمجھے گا ان کو؟ ہم تو بار بار آواز اٹھا رہے ہیں مگر ہماری آواز تو وہی ہے نا, نکار خانے میں طوطی کی آواز ہے کہ کوئی سنتا ہی نہیں ہے. دیکھیں یہ آپریشن مجھے لگتا ہے کہ زیادہ زور و شور سے چلے گا. آج چیف جسٹس نے بات کی ہے بالکل کہ میں تجاوزات کسی صورت برداشت نہیں کروں. اور ایک طرف وہ تھپکی دیتے ہیں, یہ بالکل ایسے جیسے کسی مریض کو آپریشن سے پہلے ڈاکٹر تسلی دیتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو چیرا لگا دیتا ہے. بالکل یہی چیف جسٹس کر رہے ہیں, تسلی بھی کہ ان کے حقوق دیکھے جائیں گے, انہیں جگہ دی جائے, یہ رہائش کو نہ توڑا جائے, سب کچھ ہے. لیکن آپریشن بھی چلے گا, بے شک چلے, ان کا کہیں پر بھی آرڈر میں سمجھتا لا قانونیت پر مبنی نہیں ہے, لیکن انہیں اس کی سمت انسانیت کی بیس کے مطابق 1 مہینے سے زائد کا عرصہ ہو گیا آپریشن میں, ہزاروں کی تعداد میں. میرا خیال ہے راؤنڈ فگر ابھی تک ایکوریٹ آپ کو پتا ہوگی کتنے دکانیں ایسی ہیں جن کو ڈیمولش کر دیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپریشن سے زیادہ ریہیبلیٹیشن کے عمل تیز. ریہیبلیٹیشن کا تو کل مرتضی وہاب صاحب نے بھی بات کی, انفارمیشن منسٹر نے, کہ ہم جو تجاوزات کے جو متاثرین ہیں ہم ان کو, لیکن ابھی صرف باتیں ہو رہی ہیں, ابھی تک پتہ نہیں چل رہا کہ پلان کیا ہے. آیا کوئی جگہ ان کو دی جائے گی, دکانیں ان کو بنا کے دی جائیں گی, ان کا جو مالی نقصان ہو چکا ہے رقوم کی صورت میں اس کا ازالہ کیا جائے گا, اس طرح کی کوئی بات, کوئی فگر آؤٹ کیا گیا ہے کتنی دکانیں, کتنے لوگ؟ ابھی دیکھیں 5000 سے زیادہ دکانیں تو مسمار ہو گئی, 4.5 کا میرے پاس فگر تھا. کہا یہ جا رہا ہے کہ 1400-1500 کے قریب دکانیں جگہ ہم نے دیکھ لی ہیں. کل ہی میری میئر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, وہ تو بہت سنسیئر ہے کہ وہ انہیں جگہ کہیں نہ کہیں وہ دیں گے. لیکن میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ اس عمل کو تیز ہونا چاہیے, کیونکہ دیکھیں 2 دن بھی گھر میں بیٹھ کے کوئی گزارا نہیں کر سکتا, جو مہنگائی کا عالم ہے, جس طرح لوگوں کے اخراجات ہیں. تو یہ لوگ تو 1 مہینے سے اوپر ہو گیا اور نہیں پتا کہ مزید کتنے ماہ انتظار کرنا پڑے گا. اس لیے بہتر یہ ہے, میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ مزید لوگوں کی کاروبار کو مسمار کرنے سے پہلے آپ ان کے لیے جگہیں پہلے نکال لیں, اس کے بعد پھر ان کی جگہ مسمار کریں. آج بھی لی مارکیٹ کا سروے ہوا, انہیں یہی کہا گیا کہ ہم اس وقت آپ آپریشن کریں گے جب آپ لوگوں کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی جگہ ہم نکال لیں گے.
ٹھیک ہے ناظرین، بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ بھاشانی شاہ صاحب ہوں گے، رہنما تحریک انصاف ہیں، جن سے ہم بات کریں گے، جو کہ وفاق میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف برسر اقتدار ہے اور سندھ میں ہم انہیں اپوزیشن کا کردار ادا کرتے دیکھ رہے ہیں۔ پہلی بار کراچی کے باسیوں نے 30 سال کے بعد اگر کسی پارٹی کو بہت بھاری مینڈیٹ سے ووٹ دیا ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان کے غموں کا، ان کے دکھوں کا ازالہ کس طرح کرے گی، بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اور جیسے کہ ہم اپنے ہر دوسرے تیسرے میں جو ہے شہر قائد کے حوالے سے ضرور بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا ہب ہے جسے کہا جاتا ہے کہ معاشی ہب ہے اور جس سے ہم 60 یا 70% ریونیو جنریٹ کرتے ہیں، یعنی شہر کراچی جو ہے وہ پورے پاکستان کو پالتا ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ اس شہر کے ساتھ جتنی زیادتی یہاں کی برسر اقتدار حکومت نے کی ہے، یہاں کی تمام اسٹیکس پارٹیز نے کی ہے، یہاں کے کرتا دھرتاؤں نے کی ہے، کہ اپنی زمین کو بیچ ڈالا اور بیچنے کے بعد جو ہے آج ان غریبوں کو جن کو وہ ایک خواب دکھایا گیا تھا اس کو اکھاڑ کے پھینک رہے ہیں، کیونکہ بڑی عدالت کا ایک ایسا حکم آیا تھا کہ تجاوزات کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا اور اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو جو ہے وہ چلائی گئی تھی۔ جو کام غلط ہو چکا وہ غلط ہو چکا تھا، اس کو صحیح کرنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا، عوام کی چیخیں اس طرح سے نکل رہی ہیں، لوگوں کا اتنا معاشی استحصال ہوا ہے، کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے، تقریباً 1 مہینہ ہو چکا ہے، کراچی اجڑا ہوا پڑا، یعنی جو ڈیمولش کی گئی تھی دکانیں ان کا ملبہ تک اٹھانے کے لیے KMC کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اب یہ حالت ہے، اس کا اندازہ آپ لگا لیجئے، روز بیٹھ کے ہم جو ہے آوازیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، یہ غریب طبقہ ہے جنہوں نے اپنی دکانیں جوڑ کے پیسوں سے بنائی اور اس کے بعد جو ہے وہی KMC جن کے ناک کے نیچے جنہوں نے اجازت دی اس ادارے نے کہ ٹھیک ہے آپ اپنی دکانیں لگائیں، آپ اپنا چھوٹا کاروبار شروع کریں، لیکن اس کی مد میں وہ لوگ غریب عوام جو ہے ان کو وہ پیسے دیتے تھے۔ 30-40 سال سے دکانیں ایسی ہیں جو کہ لیگلائز تھی، ان کی نظر میں آتھرائز تھی، کیونکہ وہ KMC کو اس کی مد میں پیسہ دیتی تھی۔ اب جو نئی حکومت آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، عوام نے، کراچی کے عوام نے خاص طور پہ بہت زیادہ اعتماد کا اظہار کیا، بڑا بھاری مینڈیٹ ان کو دیا گیا، لیکن اتفاق کی بات ہے ناظرین کے تقریباً 3 مہینے ہونے والے ہیں، کراچی شہر جو کہ مسائل سے گھرا ہوا تھا، کہتے ہیں ستم در ستم یہ ہوا کہ اس وقت معاشی ہب جو ہے وہ اجڑا پڑا ہوا ہے۔ بھاشانی شاہ صاحب ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں اور سب سے اہم جو ان کے پاس پوسٹ ہے وہ لیبر ونگ وائس پریزیڈنٹ ہے۔ بہت شکریہ بھاشانی صاحب۔ بھاشانی صاحب، میری آپ نے جو ہے نا وہ تقریر سن لی ہوگی اس وقت، آپ نے ان شارٹ یہ بتا دیجئے گا کہ کیا ایسا ہوا کہ آپ لوگ آئے برسر اقتدار، کراچی میں اپوزیشن جماعت اور کراچی والوں کے ساتھ یہ ظلم ہو گیا؟ شازیہ بہت بہت شکریہ۔ سب سے بڑی بات یہ ہے شازیہ، آپ نے بہت اچھی بات کی، ایسے اقدام ہمیشہ میڈیا اٹھاتی گئی ہے۔ میں ایک چیز پوچھنے چاہ رہا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ نے یہ اینٹی کروچمنٹ ادارہ کس بنیاد میں بنایا تھا اور کس چیز کے لیے بنایا تھا؟ اگر یہ اینٹی کروچمنٹ ادارہ بنا تھا تو اس کا کام کیا تھا؟ سب سے پہلا تو میرا یہ سوال ہے، اور دوسری بات میں یہ کر رہا ہوں کہ اس ٹائم جو پوری کراچی کے اندر ایک تو پہلی ہی مزدور غریب انسان کی جو اس ٹائم جو بھی ہو رہا تھا ان کے ساتھ جو زیادتیاں ماضی میں ہوتی گئی ہیں، تو اس بار جو ہے نا تحریک انصاف کی حکومت میں ہم ایک چیز کو میں کہتا ہوا ضرور چلوں کہ ہم سمجھ رہے یہ عدالت عظمیٰ کا آرڈر تھا، ہم بالکل شانہ پشانہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے اپنے جو کراچی میئر صاحب کو ہم نے بار بار ریکویسٹ کی، ہمارے جو ہے نا اعلیٰ عہدیداروں نے ریکویسٹ کی، کراچی میئر صاحب یہ ظلم ہو رہا ہے، آپ ان لیگل چیزوں کو توڑیں، آپ فٹ باروں کو توڑیں، آپ سینل بورڈ بنے ہوئے ہیں ان کو توڑیں، لیکن آپ اس چیز پہ نہ جائیں کہ غریب لوگوں کی دکانوں کے شٹل کے اندر سے جا کے ان کو نہ توڑیں۔ ان پہ یہ جہاں تحریک انصاف کا ایریا ہے، جہاں سے ہمارے نمائندے جیتے ہیں، جہاں سے ہمارے MP MNS جیتے ہیں، وہاں پر جا کے آپ ذاتیات کے اوپر اتر کے آپ اندر جا کے جب ان کی لیگل چیز کو آپ توڑ رہے ہیں تو یہ زیادتی ہے۔ ایک چیز تو میں یہ بتاتا ہوا چلوں، دوسری چیز میں آپ کو یہ بتاتا ہوا چلوں کہ تحریک انصاف ہمیشہ جب سے وہ اقتدار میں آئی ہے، میں آپ کو ایک چیز وہ بتاتا ہوا چلوں کہ الحمدللہ یہ کرتے جائیں، کب تک کرتے؟ پچھلے 25-30 سالوں سے ہوتا ہوا آ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ تحریک انصاف اپنے پلیٹ فارم سے کسی غریب کو، کسی مزدور کو مایوس ہونے نہیں دیں گی، ہم پھر بھی انشاءاللہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں۔ جی لیکن کل وزیر اعظم صاحب جب آئے تھے اور ان حوالے سے بات کی گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس پر عدالت عظمیٰ میں جو ہے ریویو پٹیشن ڈالیں گے، نظر ثانی کی اپیل کریں گے۔
وہ معاملہ کہاں تک پہنچا؟ کیونکہ آج چیف جسٹس صاحب جب آئے ہیں تو انہوں نے دو باتیں کی، مطلب ان کی بات سے بھی کلیئر نہیں ہو رہی تھی چیزیں. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ تجاوزات برداشت نہیں کی جائے گی، دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ گھروں کو مسمار نہیں کیا جائے گا. اب آپ ہی کے محکمہ ریلوے شیخ رشید صاحب فرما رہے ہیں کہ جو مان لیا، میں مانتی ہوں کہ ٹریک پر، ریلوے ٹریک پر گھر نہیں ہونے چاہیے تھے، مگر وہ گھر خود سے تو غریبوں نے نہیں آباد کر لیے نا، وہ کسی کے ناک کے نیچے تو ہوئے. اب ان کو اکھاڑ کے پھینک دیں گے آپ تو پھر اس کا ازالہ کون کرے گا؟ کوئی متبادل جگہ دی ہے ان کو؟ شازیہ خان، میں ایک چیز پھر آپ کو یہ چیز میں تھوڑا میں بتاتا ہوا چلوں. دیکھیں، ہم نے پرسوں جو خان صاحب آئے تھے، ہمارا ایک پورا کراچی کے اوپر ایک پلان تیار ہو رہا ہے، ہم آلریڈی اس پہ کام کر رہے ہیں. اس میں کراچی کے لیے بہت ایک اچھا پلان ہمارا تیار ہو رہا ہے پورے، بلکہ سندھ کے لیے الحمدللہ، لیکن خصوصی کراچی کے اندر جو یہ غریب، جو یہ کاروباری تاجداروں کو جو ان کا جو ہے نا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ہمارا آلریڈی روڈز ہو گئے، مارکیٹس وغیرہ ہو گئے، اینٹی کروچمنٹ کے حساب سے یہ جو پارک قبضے ہوئے ہیں، جو اسکولوں کی پراپرٹیاں قبضے ہوئی ہیں. میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کہاں تھی؟ سندھ گورنمنٹ میں تو پچھلے 20-25 سال سے تو سندھ گورنمنٹ کا ہی کردار رہا ہے نا، سندھ گورنمنٹ کی ہی ہو رہی ہے. لیکن ہم تو پوری پلان یہ بنا رہے ہیں اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم انشاءاللہ کام کر رہے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ مجھے ایک بات کہنا پڑتی ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے ہمیشہ جو ہے غریب کے ساتھ، اس مزدوروں کے ساتھ، ان انڈسٹری میں جو لوگ کام کرتے ہیں، ایک تو وہ اپنے گھر کا راشن پورا نہیں کر سکتے. یہ دور کون سے؟ ایک مزدور کی اگر تنخواہ 20,000 روپے، میں بہت زیادہ بتا رہا ہوں، 15,000 بھی ہے، 14,000 بھی ہے. وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے مشانی صاحب، 10,000 روپے. میں آپ کی بات سے 100% متفق ہوں. بائی حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری تھی، لیکن جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے، آپ لوگوں نے گھر دینے کا وعدہ کیا، آپ لوگوں نے روزگار دینے کا وعدہ کیا، لیکن یہ 2 مہینے آپ لوگوں نے وعدوں میں کہ اس کو آپ ریویمپ کرتے رہے، اور تیسرے مہینے کے بعد جو ہے وہ کراچی جیسا معاشی ہب، یہاں پر جتنا معاشی استحصال ہو رہا ہے، معاشی قتل ہو رہا ہے، اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں کراچی کے باسی آپ لوگ کو قرار دے رہے ہیں. آج پاکستان ریلوے سرکولر جو زمین ہے، اس کی جو زمین کو واگزار کرانے کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے. اب لوگوں میں خوف و ہراس ہے جو لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں. میں نے وہ سوال آپ سے کیا تھا کہ ان کو کہاں کمپنسیٹ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ بالکل شازیہ، دیکھیں میں ایک چیز آپ کو پھر بتاتا ہوا چلوں کہ ہمارے اس ٹائم یہ تو وہ لوگ ہیں جو لیبر جو پاکستان کی زینت ہے. یار مزدور کے علاوہ کسی کا گھر، کسی کی انڈسٹری نہیں چلتی، مزدور کے علاوہ کسی کی گاڑی نہیں چلتی، مزدور کے علاوہ کسی کی فیکٹری نہیں چلتی. میں یہ پوچھ رہی ہوں، کل بلڈوزر چلے گا، وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ خصوصی بشاری صاحب، وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ آپ وائس پریزیڈنٹ ہیں لیبر ونگ کے پی ٹی آئی کے. میں اسی بات میں آ رہا ہوں جی، میں اسی پہ آ رہا ہوں. دیکھیں، آپ پنجاب کے اندر دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. ہم تو ان لوگوں کے لیے، میری تھوڑی سی بات آپ سنیں، ہم پنجاب کے اندر کیپیکی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، ہم تو ان لوگوں کو، غریب اس طبقے کو اٹھا رہے ہیں جن کا لیبر کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا کسی ادارے سے بھی تعلق نہیں ہے. وہ روڈوں میں سو رہے ہیں، وہ روڈوں کے اوپر ان کو رات کو ان کو نیند کے، ہم ان کے لیے شیلٹر بنائے. ہم کراچی میں انشاءاللہ یہ پالیسی ہماری آ رہی ہے انشاءاللہ. ہم یہ سب سے مزے کی بات یہ جو صحت کارڈ ہم ماشاءاللہ کم سے کم 2.25 کروڑ کے قریب ہم لوگ الحمدللہ، جس میں 6 لاکھ روپے کے ہر صحت کارڈ کے حوالے سے ہماری یہ پالیسی آ رہی ہے، وہ بھی غریب لوگوں کے لیے آ رہی ہے. لیکن افسوس کے ساتھ مجھے ایک بات کہنا پڑتی ہے، میں سیاسی بیان نہیں دے رہا ہوں، افسوس کے ساتھ مجھے یہ کرنا پڑتا ہے. بشانی صاحب، آپ موجود رہیے گا کراچی کے اندر اس ٹائم دیکھیں. ٹھیک ہے، آپ موجود رہیے گا. عتیق میر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. عتیق میر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں حکومت کا تو کوئی ایسا نہیں ہاتھ ہے، عدالت یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، مگر کیا وفاق کی ذمہ داری نہیں تھی؟ پاکستان ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے اور اس کا یہ فرض ہے کہ اپنے شہریوں کو وہ بنیادی ضروریات دے، ان کا تحفظ دے، چھت دے. یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. چلیں کسی بھی کے حکم سے بھی اگر یہ کام ہو رہا ہے، لوگوں کی چھت بھی چھینی جا رہی ہے، لوگوں کی نان نفقے کے معاملات بھی خراب ہو رہا ہے، تو حکومت نے وہ سنجیدگی دکھائی نہیں جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. نہ حکومت سندھ نے، نہ وفاقی حکومت، بلکہ یہ سب سیاست کر رہے ہیں، سب سیاست کر رہے ہیں، اور سب پر خوف مسلط ہے کہ چیف جسٹس نے جو ایک حکم، چیف جسٹس کا خوف ہے، خوف خدا نہیں ہے، چیف جسٹس کا خوف ہے. بالکل. اب دیکھیں، بار بار ایک بات دہرانی پڑتی ہے، آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ کراچی میں سب سے زیادہ جو انکروچمنٹ ہے
وہ اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ نے کی، بالکل کی ہے، یعنی جو آگ انہیں کو بجھانے آپ نے- کا محکمہ تھا سب سے زیادہ آگ اسی نے لگائی، ہاں تو آپ نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. اب بھی وہ اپنی انہی چیزوں میں لگے ہیں، وہی والیشن میں لگے ہوئے ہیں، اب بھی انتقامی کارروائی چل رہی یہ ہے. ادارہ کس کے ماتحت آتا ہے عتیق صاحب؟ ظاہر حکومت سندھ کے انڈر میں حکومت ہے. سندھ کے. اب حکومت سندھ کا کوئی نمائندہ ہوتا تو، کیونکہ میں نے کل بھی بلایا ہوا تھا اور کل بھی انکروچمنٹ پہ بات کی تھی، اداروں میں جو ایک کرپشن اور جو ایک ان اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ آج سے نہیں ہے، مگر سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اینٹی انکروچمنٹ ڈائریکٹر صاحب ہیں وہ جہاں جہاں جاتے ہیں، جہاں جہاں ڈیمولش کروا رہے ہیں، وہاں سے ایک نئی کہانی نظر آ رہی ہے. ان کا تو ایک سیزن ہے، ان کا یہ سیزن ہے، ان کی پانچوں گھی میں اور سر کڑائی میں ہے. اندر خانیوں نے یقیناً بہت فائدے کی بات ہے. ٹھیک ہے، آپ نے بھی بات کی حکومت سندھ کی. دیکھیں یہ حکومت سندھ میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے لیکن کل میری جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ادارے جو ہیں وہ تو ایم کیو ایم کے انفلوئنس میں رہے، تو وہاں تو بھرتیاں ان کی زیادہ ہوئی ہیں. لیکن اب تو ایم کیو ایم کہیں نہیں ہے، اب تو حکومت سندھ ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور کس نے روک رکھا ہے انہیں کہ ان کی مدد کرے. باشانی صاحب، اب آج سپریم کورٹ کا پھر چیف جسٹس صاحب نے پھر ایک بات کی ہے کہ گھروں کو نہ گرایا جائے، مسمار نہ کیا جائے، لیکن انکروچمنٹ کے خلاف کوئی بھی جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی. یعنی کہ دو باتیں انہوں نے کر لی. اب اس سے کیا آپ لوگ کیا مطلب اخذ کرتے ہیں؟ مطلب انکروچمنٹ ہوتی بھی رہے گی اور گھر بھی، مطلب لوگوں کے گھر مسمار نہیں ہوں گے لیکن دکانیں ڈیمولش ہوتی رہیں گی. شازیہ خان، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، چلوں دیکھیں، سندھ گورنمنٹ یا کراچی ہماری لوکل گورنمنٹ جو ہے، میں ایک چیز بتاتا ہوا چلوں کہ پچھلے 5-6 سالوں میں یہ پارک، یہ اسکول جس کی زد میں یہ لوگ، غریب لوگ بھی آگئے. عدالت عظمیٰ کا جو آرڈر تھا، میں نے پہلے سب سے کہا کہ ہم اس کے ساتھ ہیں، لیکن آپ پہلے پارکوں کو صاف کرتے، آپ پہلے اسکولوں کے قبضے ہٹاتے، آپ پہلے اور کرتے، اس پہ بھی آتے. لیکن آپ آئیں، آپ جو ان لیگل انکروچمنٹ آپ کریں، لیکن آپ کم سے کم لوگوں کی جو لیگل پراپرٹی ہے، جو ایک دکان بنی ہوئی ہے، ایک دکان کے باہر اگر فٹ باتھ غلط جاری ہے تو آپ توڑیں. اگر اس نے کوئی بار ایریا پہ اس نے اپنا قبضہ جمایا ہوئے توڑیں، لیکن آپ دکانوں کے اندر تو نہ جائیں. یہ تو دکانیں آپ جا کے آپ کراچی شہر کا حالت دیکھیں، اب اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. کراچی شہر میں اتنا کچرا، اتنا وہ بن گیا ہے کہ وہ معاملہ وہاں سے کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا. اب مجھے بتائیں اس کا کون جوابدار ہے؟ مجھے یہ چیز، یہ سندھ گورنمنٹ کہہ رہے کہ وفاقی گورنمنٹ وہ تو کہہ رہے کہ KMC کے پاس پیسے ہی نہیں ہے ملبہ اٹھانے کے لیے. جی KMC کے پاس پیسہ نہیں ہے ملبہ اٹھانے کے لیے، کیونکہ ملبہ اٹھانے کا حکم نہیں دیا نا چیف جسٹس نے، گرانے کا حکم دیا تھا. شازیہ خان مجھے ایک بات بتائیں، پیسے نہیں ہیں. دیکھیں ہماری گورنمنٹ کے آئے ہوئے 3 مہینے ہو رہے ہیں، اور ہماری گورنمنٹ آتے ہوئے ہر ایک معاملہ انہوں نے گورنمنٹ کے اوپر پھینکنا شروع کر دیا. آپ لوگوں نے تو معاشی پالیسیاں ایسی بنائی ہوئی ہیں ہمیشہ تاریخ. باشانی صاحب ٹھیک ہے، آپ انکروچمنٹ پہ تو بات، میری ایک بات سنیں. جی بولیے. میری بات سنیں. ہماری گورنمنٹ نے اپنے اقتدار میں 3 مہینے 100 دنوں میں، سنیں میری بات، 100 دنوں میں ہماری گورنمنٹ نے وہ کر بتایا ہے جو تاریخ گورنمنٹ نے نہیں کیا. آپ اگر انٹرنیشنل ایشو کو دیکھیں، آپ کشمیر کے ایشو کو دیکھیں، اقوام متحدہ میں ایشو اٹھایا گیا تو صرف تحریک انصاف نے اٹھایا. اگر کلپنشن کا اگر ایشو اٹھایا تو صرف تحریک انصاف نے اٹھایا. آپ اگر اسی چیز میں اور چیزوں میں جائیں، میں ایک چیز دوسری سنیں میری بات، کیوں یہ گورنمنٹ ہے، پہلے پاکستان میں گورنمنٹ کیا معاشی پالیسیاں کیا بنائی ہیں آپ لوگوں نے؟ ان کے گورنمنٹ کے جو معاملات ہیں وہ بھی. اچھا میں عتیق صاحب سے اس کے جواب لے لیتی ہوں. آپ کو ایک دوسری بتاؤں، آپ اسٹیل مل کے حساب کو دیکھ لیں. اسٹیل مل میں کس گورنمنٹ کی حکومت میں تھا؟ آج لوگ، وہ غریب لوگ روڈوں پہ، سڑکوں پہ، آپ اسی طریقے سے غریب لوگ جو ہے نا دہائیاں بھی دے رہے ہیں، جتنی مہنگائی آپ کی حکومت نے آ کے 3.5 مہینے میں کر دی ہے. دیکھ لیں باشانی صاحب، آپ لوگوں نے جتنی مہنگائی کی نا، غریب وہاں پر بھی آپ لوگوں کو یاد کر رہا ہے. ایک تو ظلم ہو رہا ہے کہ جی انکروچمنٹ، جو وہی غریب طبقہ پس رہا ہے. میں ذرا عتیق صاحب کو اس میں شامل گفتگو کر لیتی ہوں. عتیق صاحب، لگتا ہے آپ کو کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے جو معاشی پالیسیاں دی ہیں اس سے یہ نہیں کہیں گے کہ پلک جھپکتے جو ہے وہ آپ کی بہتری ہو گئی ہے، لیکن کوئی ڈائریکشن نظر آ رہی ہے آپ کو؟ میرے خیال ہے یہ حکومت بھی مشکل میں نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ جتنے بھی اقدامات اس حکومت نے کیے ہیں اس میں کہیں پر بھی مجھے اصلاحات کا وہ عمل نظر نہیں آ رہا. بلکہ دیکھیں عوام کے نزدیک تو
اچھی اور بری حکومت کا فرق صرف یہ ہے کہ کل روٹی اگر 10 روپے کی تھی تو آج 8 کی ہو گئی، تو وہ سمجھتے ہیں یہ اچھی حکومت ہے. لیکن اگر 10 کی روٹی 15 کی ہو جائے تو ان کے نزدیک وہ اس حکومت کی ول یا اس حکومت کے اقدامات کچھ اچھے نہیں ہیں. تو اس حکومت نے چونکہ مہنگائی کو جس تیزی کے ساتھ اوپر بڑھایا ہے، جیسا ڈالر بے قابو آپ دیکھ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے اب تک یہ حکومت ممکن ہے اس کی ول ہو لیکن نتائج نہیں دے سکی، اب تک عوام کو ریلیف نہیں دے سکی، بلکہ عوام کو معاشی پلان نہیں ہے نا، اس لیے یقیناً اگر کچھ ہوگا تو اس کے اثرات دیکھیں. ایف بی آر میں اصلاحات کی بات کی گئی، ایف بی آر کے ادارے سے وزیر اعظم سے ناخوش ہیں، لیکن کیا ریفارمز لائی گئی؟ اب ایف بی آر کو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم ریگولیٹری اتھارٹی بنائیں گے، یہ تو مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ ریفارمز نہیں لے کر آ رہے ہیں، آپ اداروں میں ریفارمز نہیں لے کر آ رہے ہیں، آپ کوئی معاشی پالیسی نہیں بنا رہے ہیں، آپ مہنگائی پہ کیے جا رہے ہیں، تو عوام کی چیخیں تو نکل رہی ہیں. جہاں بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں تو آپ ساری سسٹمز کو ایک ساتھ چھیڑ دیں گے تو آپ کے ہاتھ میں یقیناً معاملات نکل جائیں گے. ٹھیک ہے. اس حکومت کو بھی چاہیے تھا کہ ترجیحی بنیادوں پر معاملات کی اصلاح کرتی، نہ کہ ساری بھیڑوں پہ ایک ساتھ ہاتھ ڈال دیا اور آج خود مشکل میں ہے. تو یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ نا تجربہ کاری ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ اچھا باشانی صاحب، کراچی میں ہم نے دیکھا کہ کراچی کا ایک لائیو اسٹائل ہمیں بہت عرصے سے جو ہے 10 برس 15 برس سے ہمیں کوئی اچھا ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. جس طرح ہم نے لاہور کا ایک لائیو اسٹائل دیکھا، لاہور کو بنایا گیا، اسلام آباد کو بنایا گیا، کراچی کو اس طرح سے ڈیولپ نہیں کیا گیا. اس کو تو زیادہ کرنا چاہیے تھا کیونکہ کارپوریٹ میٹروپولیٹن سٹی ہے. اس وقت آپ بحریہ ٹاؤن کا جو ایک معاملہ چل رہا ہے، میں اس پر بھی آپ سے کچھ کامنٹس لینا چاہوں گی. بہرحال جو بھی معاملات ہیں اس کی پروسیڈنگ ابھی جو ہے وہ کورٹ میں چل رہی ہے، عدالت میں چل رہی ہے، لیکن ایک اچھا لائیو اسٹائل دیا تھا بحریہ ٹاؤن نے. اس میں آپ دیکھیں نا کہ آپ کے لیونگ اسٹینڈرڈ آپ کو نظر آتا تھا، اور بہت کم عرصے میں یعنی کہ 3.5 سال میں جو ہے ایک پورا شہر آباد ہو گیا تھا. 1 کروڑ درخت لگا دیے گئے تھے، 1800 کلومیٹر جو ہے وہ سڑک بنا دی گئی تھی، دنیا کی تیسری بڑی مسجد ہو گئی تھی، ایشیا کا سب سے بڑا ڈانسنگ فاؤنٹین تھا. مطلب ایک اس طرح کا شہر جس کے لوگ خواب دیکھتے ہیں باہر ملکوں میں. لیکن اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ خراب نظر آ رہے ہیں. ان سے بھی منسلک جو مزدور طبقہ ہے، ٹھیکیدار ہیں اور دیگر لوگ ہیں، وہ بھی آج اس عدالت میں جو پروسیڈنگ ہے اس کی بھی سابرے معاملات بند پڑے ہوئے، وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں. آج میں ایک چیز بتاتا ہوں، چلو دیکھیں ہمارے پاکستان میں اچھے کام، اچھی سوسائٹیاں، اچھی ایسی اسکیمیں ہوتی ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. ہم نے اس شہر کو بالکل وہ کچرے کا ڈھیر بنا کے رکھا ہوا ہے. اس شہر میں اچھی کنسٹرکشن ہونا چاہیے، اچھے اداروں کے بالکل تابع ہونا چاہیے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بحریہ ٹاؤن کی بتاؤں، بحریہ ٹاؤن میں آج جو ایشو یہ کورٹ نے، کیا ہمیشہ میں ایک بات بتاؤں، ہمیشہ کورٹ ہی ہر چیز میں معاملے میں آئے گی؟ یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ سندھ گورنمنٹ میں جو اگر ان کے اندر ان کو کوئی کوتاہی اگر بحریہ ٹاؤن میں نظر آتی تھی تو اس سندھ گورنمنٹ کا کام تھا نا، شازیہ خان، ان کا کام تھا نا کہ اس چیز کو اچھی طریقے سے اگر یہ زمین الاٹ کی جاتی تھی تو اس کی اچھی طریقے سے اس کی الاٹمنٹ کی جاتی، پراپر طریقے سے جو قانونی لبے لباب سے کیا جاتا ہے تو اس طریقے. آج غریب لوگ اس میں پیس رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج غریب لوگ اس میں، وہ کون، بحریہ ٹاؤن کے اگر مالکان جس نے بھی پروجیکٹ بنایا جو بھی وٹ ایور جو بھی ہے، لیکن آج پیسہ وہاں کسی کا ضائع ہو رہا ہے یا پریشان ہو رہے ہیں، وہ کون لوگ ہو رہے ہیں؟ اور آپ اور ہم غریب لوگ ہو رہے ہیں، جن لوگوں کی وہاں انویسٹمنٹ ہے. جس نے کمایا اس نے تو اپنے محل بنا دیے، جس نے کمایا اس نے تو پاکستان سے باہر اپنے محل بنائے. ہم نے سب سے پہلے پاکستان کے اندر جو عمران خان نے جو اقدام اٹھایا ہوا ہے کرپشن، یہ کرپشن کا ہم کبھی بھی سانس نہیں لیں گے جب تک کرپشن کا پراپر طریقے سے ہم لوگ اس کا خاتمہ نہیں کریں گے. دیکھو یہ ہونا چاہیے، لیکن خدارا میں سندھ گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ایسی چیزوں پہ آپ اپنی نظر رکھیں. اب وہ کام کر لیتے ہیں کہ اپنی گورنمنٹ کی چیزیں پھر دوسری گورنمنٹ میں آتی ہے. یہ سیاست چھوڑ دیں، ہم سیاست نہیں کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کبھی بھی سیاست نہیں کرے گا. عمران خان صاحب نے جس جد و جہد سے اس پاکستان کے لیے، اس پاکستان کی عوام کے لیے جو اقدام اس نے اٹھائے اور جو آج تک کرتا ہوا جا رہا ہے، کون سی گورنمنٹ مجھے بتائیں تاریخ میں کس گورنمنٹ نے اپنے اقتدار میں آ کے 3 مہینے کے بعد اپنے وزیروں کا احتساب کرنے شروع کر دیا؟ کسی تاریخ میں مجھے کسی گورنمنٹ کا آپ بتائیں. یہ صرف ہر ایک بڑا کام
देखेंगे तो तरीके इंसाफ के प्लेटफॉर्म से आप देखेंगे इंशाल्लाह। चले देखते हैं कि आप लोग इस पे क्या इनिशिएटिव। अतीक, बहुत शुक्रिया आपका भाषानी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। अतीक मीर साहब, जो बहरिया टाउन का मसला चल रहा है, मैंने कहा हियरिंग चल रही है अभी, इसलिए हम उस पर ज्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन और एस्पेक्ट से देखें आप, बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, बहुत सारी। एक तो मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी के, सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी, इन लोगों ने उस वक्त जमीन क्यों दी, सबसे बड़ा मामला। 3.5 साल हो गए कराची बहरिया टाउन को, अब इतने लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दी, सरमायाकारी, ओवरसीज वालों ने पैसे लगा दिए, यहाँ मजदूर तबका काम कर रहा है। बाहर बहरिया टाउन के देखे छोटे छोटे ढाबे बना दिए गए थे, वहां पे मजदूर निकलता था, खाना खाता था। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं ना। अब अगर आप बहरिया टाउन को बंद भी करते, लेकिन वही बात आ जाती है अल्टीमेटली कि उनसे मुंसलिक जिनका रोजगार लगा है वो कहाँ जाएंगे। देखिए, बहरिया टाउन जैसा भी आपने उसके बारे में जिक्र किया, एक शहर है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में इससे अच्छा एक टाउन या एक कॉन्सेप्ट दिया नहीं किसी ने, कॉन्सेप्ट नहीं दिया। बेशक उसमें कुछ वायलेशंस हैं, कुछ लोगों का दावा है कि उनकी जमीनें खिलाफ कानून कब्जे में लेके उस पर तामीर हो गई, उन्हें अच्छा कंपनसेट किया जाए, इसका ये हल है। लेकिन अगर उस प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा है तो पाकिस्तान की बदकिस्मती मलिक होगी। रियाज साहब तो कह रहे थे कि जी जिस तरह आपने बनी गाला में वजीर आजम साहब का घर जो है वो रेगुलाइज किया, हमसे भी करवा लें और हम वो जुर्माना जो है वो हम भी देने को तैयार हैं। मैं इस बात की सिफारिश करूंगा इसलिए कि उसमें लाखों लोग, मैं यही कह रही हूँ ना, लाखों लोग अगर मुझसे मलिक लेके रियाज उनका साहब ये रोजगार मुझसे ऑफर लेके कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं। इसमें आप जिस तरह वजीर आजम साहब को आपने कंपनसेट किया है, आपने उनके बनी गाला के घर को, क्योंकि वहां पर उन्होंने यही कहा कि वहां पे भी बहुत सारे लोगों का घर है। वजीर आजम साहब एग्जाम्पल सेट करें, जुर्माना अदा करें, रेगुलाइज कर देंगे और फिर आप वहां पे रहते रहे। ये मलिक रियाज साहब से करवा लें। लाखों लोग, अब जब वफाद आ जाता है, उनके रोजगार का मामला आ जाता है, फिर पाकिस्तान का देखिए सबसे बड़ा एक बेनिफिट क्या है, बहरिया टाउन में जो अंदर दाखिल हो जाता है वो गोया मुल्क से बाहर आ गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त ताज हैदर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, सॉरी पीपल्स पार्टी के हैदर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया आपका ताज हैदर साहब। ये फरमाइएगा, इस वक्त जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है, यकीनन आपकी हुकूमत को भी बड़ा कंसर्न है इस पर, और कल हमने देखा था इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा भी था कि हम जो रिहैबिलिटाइज करेंगे, इन लोगों को कंपनसेट करेंगे। क्या कर रही है हुकूमत इस वक्त? देखिए, वो पूरे बाकायदा मनसूबाबंदी से काम होता है। अब ये कि ये शहरी हुकूमत ने तमाम तोड़ताड़ दी है, ऐसे तो नहीं होता। यानी हम पहले लाइन्स एरिया में हमने 750 मकान लिए थे सड़क निकालने के लिए, और उसमें एक पुलिस वाला भी नहीं लगाने पड़ा, लोगों के साथ बैठ के बात करके तय कर लिया था। अच्छा ताज हैदर साहब, एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट पे बड़े सवालात उठते रहे, अब वही ये सब कुछ काम कर रहा है। केएमसी ने इन लोगों को काम करने दिया, अब केएमसी इन्हीं लोगों के जो दुकानें इनको डिमोलिश कर रहा है। आप समझते हैं कि ये इदारे जो हैं ये अकाउंटेबिलिटी के मुस्तहिक हैं, इस वक्त इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए? अकाउंटेबिलिटी के क्या? इन इदारों की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एहतसाब होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के नाक के नीचे तो ये सब कुछ होता रहा है। आज यही गिराने पर भी आ गए यही डिपार्टमेंट। नहीं, वो देखिए ना, हर इदारे के अंदर एक अंदरूनी निजाम होता है रेगुलेटरी। तो ये सिर्फ शोर मचाने से कि फलाना यूं है फलाना यूं है, उससे ये गलतकारियां और बदनवानियां खत्म नहीं होती। एक मतलब मेयारी निजाम होता है रेगुलेटरी कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। इदारों के अंदर भी होता है और फिर बाहर भी उसके होता है। ठीक है, लेकिन वो रेगुलेटरी निजाम खत्म हो गया है मुल्क में, इस वजह से ये मसला है। लेकिन ताज हैदर साहब, सवाल तो फिर आप लोग की हुकूमत पर भी उठता है सर कि 10 साल हो गए बरसर इक़्तिदार रहे। उस जमाने में भी हमने देखा कि एमकेएम के साथ आपका गठजोड़ होता रहा, फिर दूरियां भी होती रही, और जब भी आप लोगों से सवाल करते हैं आप इंतजामिया को मोर्द इल्जाम ठहराते हैं, उनसे सवाल करते हैं वो कहते हैं सूबाई हुकूमत हमें इख्तियार नहीं देती। तो सर ये तो फिर मसले का हल कभी भी नहीं नजर आएगा हमें। देखिए, एक कानून पास किया है असेंबली ने, और उस कानून के अंदर दायरा कार दिया गया है कि कौन क्या करेगा। तो जो शहरी हुकूमत है उसका दायरा कार दिया हुआ है, और जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उसमें से अगर 15-20% वो कर लेते हैं तो बहुत काम हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताज हैदर साहब। अतीक साहब, लगता है आपको जिस तरह ताज हैदर साहब ने बात कर ली है, और वो कहते हैं ना कॉलर झाड़ के आप खड़े हो जाते हैं। नहीं, देखिए जिस तरह के मामलात माजी में रहे हैं, जिस तरह अब भी चल रहे हैं, तो
کسی کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، چاہے وہ سندھ حکومت ہو یا کوئی سندھ حکومت کا ادارہ ہو، سب کے ہاتھ کسی نہ کسی خرابی سے رنگے ہیں۔ یہ تو چیف جسٹس کا حکم ہے جس نے ایک ہڑبونگ کی ایک کیفیت، ٹھیک ہے، ورنہ حکومت سندھ کی بات دیکھ لیں، نہ ماضی میں عوام کو کچھ دیا نہ حال، یہ دینے والے ہاتھ نہیں ہیں، یہ چھینا جھپٹی والے ہاتھ ہیں جو اقتدار میں ہیں۔ تو ہم نے تو کبھی، ہم تو اکثر پوچھتے ہیں کہ سندھ حکومت ہے کہاں، کوئی ہمیں پتا تو بتائے کہ ہم اس کے دروازے پہ جا کے دستک دیں۔ لیکن آپ دیکھیں ابھی بھی اٹارنی جنرل نے ایک خالی مٹی جھاڑی ہے اور ڈانٹ کھائی ہے انہوں نے چیف جسٹس سے، تو کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ لوگ عوام کے لیے۔ ٹھیک ہے ناظرین، کراچی کے مسائل کو ہم ہمیشہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان مسائل کا حل نکالنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، مگر جب تک حکومتیں، چاہے وہ صوبائی ہو، شہری حکومت ہو یا ادارے ہو، ہمارا عدالتی نظام ہو یا ہمارے ڈپارٹمنٹس ہو، جب تک وہ واقعی نیک نیتی کے ساتھ اس شہر کے مسائل حل کرنے میں سنجیدگی نہیں دکھائیں گے، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ شازیہ خان کو پروگرام سے اجازت دیجیے، لانے کے بعد